अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जहाँ से हमने नावल अपना छोड़ा था, अब हम वहीं से इसे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि आप ये पूरा नावल इसी चैनल पे पढ़ सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में अवेलेबल है, तो पार्ट 1 भी इसी चैनल पे अवेलेबल है। चलें आगाज़ करते हैं दोबारा से। रात की तारीकी का बसेरा चारों तरफ फैला हुआ था। दूर से कुत्तों के गुर्राने और बिल्लियों के रोने की आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी। जब रशीदा खुद को एक बड़ी काली चादर में लपेटे दबे कदमों के साथ हवेली से बाहर निकली, हाथ में एक बड़ा थैला थामे इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। फिर हवेली के पोर्च में मौजूद जावेद की गाड़ी स्टार्ट की और सफ़र का आगाज़ किया। कुछ देर के तवील सफ़र के बाद वो दोबारा उस ही झोपड़ी के सामने मौजूद थी। इस बार बगैर कुछ सोचे समझे झोपड़ी में दाखिल हुई। अब शायद उसके दिल से हर डर और खौफ ख़त्म हो चुका था। झोपड़ी में दाखिल होते ही फ़कीरनी के मुलाजिम ने उसे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। और कितना इंतज़ार करना होगा? आधा घंटा गुजर जाने के बाद अब उसने उकताते हुए सवाल किया। रात का आखिरी पहर है, तुम्हें नहीं पता? इस टाइम बीवी मसरूफ़ होती हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं था। रशीदा के कुछ देर मज़ीद इंतज़ार के बाद उसकी मुलाकात फ़कीरनी से हुई। रशीदा को यूं दोबारा अपनी झोपड़ी में देख फ़कीरनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली। जो मंगवाया था वो ले आई? फ़कीरनी ने तजस्सुस से सवाल किया। हाँ, ये लो, और बात सुनो, काम सही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। मुझे मत सिखा कि क्या करना है। फ़कीरनी ने थैला खोला जिसमें अलीज़ा का जोड़ा और उसकी तस्वीर मौजूद थी। फ़कीरनी ने नज़रें उठाकर रशीदा की तरफ दिखा। सुन अब मेरी बात गौर से। फ़कीरनी ने सीधे हाथ की मुट्ठी में 2 पुड़ियाँ दबाए रशीदा की जानिब बढ़ाईं। ये ले, ये सहर है, उस लड़की को खाने की किसी चीज़ में घोल के खिला देना। और ये दूसरा है, निकाह से कुछ घंटे पहले किसी सफ़ेद चीज़ में मिलाकर खिला देना। याद रहे, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो। ये तो आसान काम है, इसमें क्या गलती होगी? रशीदा ने तंज़िया हंसते हुए फ़कीरनी के तन बदन में आग लगा दी। ए औरत, मुझे बिला ज़रूरत बत्तीसी ना दिखा, जो बोला है वो कर। याद रख, अगर ये अमल पलट गया तो तुझ समेत मुझे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना आसान काम नहीं है ये। चल अब जा और जाकर जो कहा है वो कर। सही। फ़कीरनी की इस बात ने रशीदा की रूह तक को झंझोड़ दिया था। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि अगर अमल पलट गया तो फिर उसका क्या होगा, लेकिन साथ ही शैतानी दिमाग भी था कि कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। रशीदा फजर के वक्त घर पहुंची। सबसे छुपते छुपाते दबे कदमों से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन आयशा ने अयाज़ मेंशन को सर पर उठाया हुआ था। हर तरफ मुलाजिम मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ थे। आज अयाज़ मेंशन में अलीज़ा की मेहंदी का एहतमाम किया गया था। वैसे तो वो ये शादी इंतहाई सादगी से करना चाहते थे, लेकिन इमरान साहब के इसरार पर उन लोगों ने आज के दिन मेहंदी के एक छोटे से फंक्शन का एहतमाम किया था। अलीज़ा जो खुशी खुशी अभी ज़ोहर की नमाज से फ़ारिग हुई थी, अब वो अपने कमरे में मौजूद बेड पर पड़े 3 ड्रेसेस में से मेहंदी के फंक्शन के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो रही थी कि इतने में अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। बगैर पीछे देखे ही अलीज़ा ने बेजारी से कहा, अम्मी देखें ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पहनूं। आप 3 ड्रेस लाने के बजाय एक ही ले आती। अब तीनों को देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रीन पहने, वो मेरा पसंदीदा कलर है। अचानक पीछे से आने वाली एक रोबदार आवाज़ पर जब अलीज़ा ने चौंक कर पीछे देखा तो दरवाजे की चौखट पर हाथ बांधे अहमद गहरी मुस्कुराहट के साथ अलीज़ा को ही देख रहा था। अलीज़ा ने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर फ़ौरन सर पर पहना और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, सॉरी, वो मुझे लगा अम्मी आई हैं। इसमें सॉरी की क्या बात है? अहमद ने अलीज़ा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा जो यूं अहमद की बेतकल्लुफ़ी पर अब नर्वस हो चुकी थी। आपको कुछ चाहिए था? बिल्कुल।
آیا تو یہاں ضروری کام سے ہی تھا، لیکن آپ کو یوں پریشان دیکھ میں اپنی بات بھول گیا۔ بائی دا وے، احمد نے بیڈ پر رکھا گرین ڈریس کا دوپٹہ نرمی سے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ ایک نظر سامنے کھڑی علیزہ کو دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر نرمی سے قدم مزید اس کی طرف بڑھائے۔ اب وہ علیزہ سے صرف چند قدم کی دوری پر کھڑا علیزہ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے نروس ہو رہی تھی۔ احمد نے بلا جھجک دوپٹہ علیزہ کے سر پر پہنایا اور سر جھکاتے ہوئے علیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، گرین میرا فیوریٹ کلر ہے اور آپ اس کلر میں اور بھی حسین لگ رہی ہیں۔ آج کے فنکشن میں آپ یہی ڈریس پہنیں، مجھے اچھا لگے گا۔ احمد کی اس حرکت پر سامنے کھڑی علیزہ جو پہلے ہی نروس ہو رہی تھی، اب تو اسے اپنی سانس بھی بھاری محسوس ہوئی۔ بغیر کچھ کہے علیزہ نے حامی میں سر ہلا دیا۔ احمد مدھم سا مسکرایا اور میسنی ہنسی دباتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے ایاز مینشن کے لان کو پیلے، سفید اور اورنج پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لان کے ایک کونے کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا تھا، جہاں بڑا اور خوبصورت جھولا رکھا تھا جس کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیوں کو لپیٹا گیا تھا۔ یہ جھولا خاص طور پر علیزہ کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں اس کی مہندی کی رسومات ہونی تھیں۔ باقی پورے لان میں مہمانوں کے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عائشہ جو صبح سے ہی مختلف کاموں میں مصروف تھی، اب وہ مہمانوں کے استقبال کرنے کے بعد رسومات کے لیے علیزہ کو لینے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں کہ پیچھے سے رشیدہ کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ عائشہ میری بات سنو۔ عائشہ نے پلٹ کر رشیدہ کی جانب دیکھا۔ جی بھابھی۔ رشیدہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے موجود تھی جس میں ایک بڑا اورنج جوس کا گلاس موجود تھا۔ علیزہ کے پاس جا رہی ہو تو یہ جوس بھی لے جاؤ، میں نے سوچا ابھی سب رسمیں شروع ہو جائیں گی اور ہم دونوں بھی مہمانوں میں مصروف ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی جوس بنا لیا تاکہ علیزہ یہ پی لے، پھر بیچ میں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے۔ ابھی یہ پلا دو اسے تاکہ وہ فریش رہے۔ عائشہ نے ایک نظر ٹرے میں موجود گلاس کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر ایک نظر رشیدہ کے چہرے پر پھیلی گہری مسکراہٹ کو دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں بھابھی، تھینک یو۔ بھابھی آپ میرا اور علیزہ کا کتنا خیال رکھتی ہیں؟ ارے پاگل، اس میں تھینکس کی کیا بات ہے؟ میں نے شروع سے تمہیں اپنی بہن مانا ہے اور علیزہ تو میری بیٹی جیسی ہے۔ اب فٹافٹ یہ لو، علیزہ کو کہنا پورا گلاس پیے اور پھر اسے لے کر جلدی سے لان میں آ جاؤ تاکہ سب کام وقت پر ہو جائیں۔ جی بھابھی، بس ہم ابھی آئے۔ رشیدہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے عائشہ کے ہاتھ میں تھمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ نے بھی اپنا رخ علیزہ کے کمرے کی جانب کیا، جہاں وہ کانچ سی گڑیا شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سر پر سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ دودھیا رنگت پر باٹل گرین رنگ ہلکے گولڈن کام کی میکسی زیب تن کیے اس وقت وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک طرف کندھے پر پڑا گولڈن نیٹ کا دوپٹہ ڈالا گیا تھا اور سر پر باٹل گرین شیفون کا دوپٹہ تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ ہلکے پنک میک اپ کیے اب وہ خود پر تفصیلی نظر ڈال رہی تھی جب اچانک عائشہ کی آواز پر وہ چونک گئی۔ ماشاء اللہ، میری گڑیا کتنی حسین لگ رہی ہے۔ عائشہ نے ہاتھ میں موجود ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تفتیلی نظر علیزہ پر ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے امی آپ آ گئیں، دیکھیں میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ یہ ڈریس بہت ہیوی تو نہیں لگ رہا؟ ارے بیٹا دلہن ہو تم، اتنا ہیوی تو پہنو گی ہی نا، اور یہ تو اتنا بھاری بھی نہیں ہے، بس تم اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہنتی اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین۔ امی باہر سب آ گئے؟ علیزہ نے تجسس سے سوال کیا۔ ارے ہاں سب آ گئے اور تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے، لیکن باہر چلنے سے پہلے رکو، میں تم پر دم کر لوں تاکہ ہر اچھی بری نظر سے محفوظ رہو۔ عائشہ کی بات پر علیزہ نے کچھ صورتیں پڑھ لیں۔ اب ٹھیک ہے، اللہ کی حفاظت میں رہو گی۔ چلو بیٹا اب یہ جوس بھی پی لو، تمہاری تائی امی نے بہت پیار سے بھیجا ہے۔
عائشہ نے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے علیزہ کی جانب بڑھایا۔ امی رہنے دینا، مجھے نہیں پینا، میرا دل نہیں کر رہا۔ ایسے کیسے نہیں پینا بیٹا؟ پی لو، جوس ہی تو ہے، ویسے بھی بھابھی نے بہت پیار سے تمہارے لیے بنایا ہے، اب تم نہیں پیو گی تو انہیں برا لگے گا، پی لو شاباش۔ امی، علیزہ نے بیزاری سے جوس کا گلاس تھاما اور 3 سانسوں میں ہی پی لیا۔ بس خوش؟ یہ ہوئی نا بات۔ عائشہ نے پیار سے علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری پیاری بیٹی، اب چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی امی۔ علیزہ نے ایک آخری بار خود کو شیشے میں دیکھا اور عائشہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ لان میں موجود تمام لوگ دور سے آتی علیزہ کو دیکھ حیران رہ گئے۔ وہ پہلے کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ سادگی میں رہنے والی لڑکی آج جب پہلی بار اتنا تیار ہوئی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ علیزہ کو آتے دیکھ احمد کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل چکی تھی، کیونکہ علیزہ نے اس کا منتخب کردہ ڈریس جو پہنا تھا، مگر دوسری طرف موجود رابعہ اور فائزہ کو علیزہ ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ علیزہ کو پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھایا گیا اور رسومات کا مکمل آغاز ہوا۔ تبھی رابعہ نے بھرے مجمع سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور ایک کونے میں لے گئی۔ آپ بہت خوش ہیں؟ کہیں آپ کا ارادہ تو ڈاماڈول نہیں ہو گیا؟ یاد ہے نا ہمارا مشن کیا ہے؟ کیا بدتمیزی ہے رابعہ، کوئی سن لے گا، خاموش رہو۔ رشیدہ نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے تنبیہ دی۔ کوئی سنتا ہے تو سن لے امی، اس وقت یہ علیزہ مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی، میرا حق کھانے والی۔ رابعہ، اللہ کا واسطہ ہے، خاموش ہو جاؤ۔ امی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، جو فقیرنی نے سحر دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ یا اللہ، صبر دے مجھے۔ رشیدہ نے سختی سے رابعہ کا بازو تھاما اور خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولی، وہ اس کی ماں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری بیٹی کو پلا دیا، اب بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس سحر کا اثر کیسے ہوتا ہے، لیکن پلیز تم اپنا منہ بند رکھو، ہمارے پاس کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ امی، ماننا پڑے گا آپ کو تو، عائشہ چچی نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو آگ میں ڈال دیا، مزہ تو اب شروع ہوگا۔ ہاں بس اب خاموش رہو، میں سب سنبھال لوں گی، اور تم دونوں ذرا اپنا منہ ٹھیک کرو، اگر کسی کو بھی ہلکی سی بھنک بھی لگی نا تو تم دونوں کی وجہ سے، تو قسم سے، باقی سب میں بعد میں دیکھوں گی، لیکن سب سے پہلے تم دونوں کو زندہ دفن کر دوں گی۔ رابعہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت لیے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی؟ مہندی کی رسومات اپنے عروج پر تھیں، سب ہنسی خوشی فنکشن انجوائے کرنے میں مصروف تھے، جب اچانک علیزہ کو عجیب سی گھٹن محسوس ہونا شروع ہوئی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے برداشت کرتی رہی، لیکن جب حالت مزید بگڑنے لگی تو اس نے عائشہ کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ علیزہ کے چہرے سے ہی اس کی گھٹن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن سب فنکشن میں اتنا مشغول تھے کہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ عائشہ علیزہ کے بلانے پر فوراً آئی۔ علیزہ، کیا ہوا ہے بیٹا؟ امی، مجھے اپنے روم میں جانا ہے پلیز، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری سانس رک رہی ہے، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کے ہاتھ تھامے ہوئے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح کمرے میں جانے کی پر بضد تھی۔ عائشہ نے علیزہ کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، کچھ نہیں ہو رہا، تم بس گھبرا رہی ہو، ایسے تھوڑی آدھا فنکشن چھوڑ کر جا سکتے ہیں، دیکھو کتنے لوگ ہیں یہاں، تم روم میں چلی گئیں تو سب تمہارا پوچھیں گے، اچھی بات نہیں ہے یہ، دیکھو سب تمہاری خوشی میں کتنا خوش ہیں۔ امی پلیز، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، بس کچھ دیر کی ہی بات ہے، جیسے ہی ڈنر سرو ہو تم چلے جانا، ٹھیک ہے؟ اب گھبراؤ نہیں، ہم سب یہیں تو ہیں، آرام سے بیٹھو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔
اس پھولوں سے سجے جھولے پر وہ کانپتی ہوئی ایک بار پھر خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، لیکن دور کھڑا احمد علیزہ کے تمام تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا لال ہوتا چہرہ، اس کے مسکان کے پیچھے چھپی گھبراہٹ، بار بار اس کا کھانسنا، ہاتھوں کو بار بار مٹھی میں بیچنا، ہر ایک چیز۔ اگلے ہی لمحے احمد علیزہ کے سامنے موجود تھا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ یک ٹک علیزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ، آپ ٹھیک ہیں؟ فکر مندی سے اس نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر علیزہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ علیزہ، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کوئی پریشانی ہے یا آپ تھک گئی ہیں؟ علیزہ، اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ جا کر آرام کر سکتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو آرام کرنا ہے؟ احمد، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے… بس علیزہ، کوئی بات نہیں، چلیں آپ اپنے روم میں چلیں، آئی تھنک آپ کو فی الحال ریسٹ کرنا چاہیے۔ احمد نے علیزہ کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، امی نے منع کیا ہے، ابھی نہیں جا سکتی۔ علیزہ، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اور کچھ نہیں سننا، میں عائشہ آنٹی کو بتا دوں گا، باقی سب ہوتا رہے گا، پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، چلیں۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے احمد نے نرمی سے علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی علیزہ بیڈ پر بیٹھی۔ احمد نے فوراً سائڈ ٹیبل پر موجود کانچ کی جگ سے پانی گلاس میں نکال کر علیزہ کے ہاتھ میں دیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے علیزہ کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ علیزہ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو رہا ہے۔ علیزہ، شاید آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے۔ گھر میں کوئی بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین ہے؟ لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ علیزہ نے جواب دیا۔ جی، وہ بابا کے روم میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں لے کر آتا ہوں، جب تک آپ گہرے سانس لیں۔ احمد نے نرمی سے علیزہ کا ہاتھ تھاما۔ علیزہ، گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آپ اب بھی ٹھیک ہو جائیں گی، میں بس ابھی آیا۔ احمد اپنی بات مکمل کر کے ابھی کھڑا ہی ہونے لگا تھا کہ اچانک علیزہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نہیں، پلیز کہیں مت جائیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں۔ نم آنکھوں کے ساتھ علیزہ نے احمد سے کمرے میں ہی رکنے کی التجا کی۔ ریلیکس علیزہ، 2 منٹ کی ہی تو بات ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ علیزہ نے احمد کی اس بات پر بھی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کہیں مت جائیں۔ احمد نے حیرت سے علیزہ کی جانب دیکھا۔ ابھی اس کے سامنے بالکل مختلف علیزہ موجود تھی، ایک ڈری سہمی علیزہ جو مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے احمد کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور عائشہ پریشان چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ علیزہ، تم ٹھیک ہو؟ یوں اچانک کمرے میں کیوں آ گئیں؟ عائشہ کو دیکھ احمد اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا۔ وہ آنٹی، سوری، لیکن مجھے علیزہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آنٹی چھوڑیں آپ سب کچھ، آپ کچھ دیر علیزہ کے ساتھ یہاں بیٹھیں، میں بلڈ پریشر مشین لے کر آتا ہوں۔ علیزہ کو اکیلے ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے آپ اس کے ساتھ رہیں۔ عائشہ احمد کی بات سننے کے بعد فکر مندی سے علیزہ کی جانب بڑھی اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ہم سب ہیں تو ادھر۔ ابھی احمد بلڈ پریشر کی مشین ہاتھ میں تھامے تیز قدموں سے علیزہ کے کمرے کی جانب واپس جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر یکدم اس کے قدم ٹھہر گئے۔ احمد! رابعہ کی آواز پر احمد نے پلٹ کر دیکھا۔ احمد، وہ چچی اور علیزہ کہاں ہیں؟ باہر سے پوچھ رہے ہیں۔ رابعہ، وہ علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ کمرے میں ہے۔ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر، کیا تم علیزہ کے لیے فریش جوس لا سکتی ہو؟ میں علیزہ ہی کے کمرے میں جا رہا ہوں، میں وہیں لے آنا۔ یہ کہہ کر احمد نے کمرے کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا کہ رابعہ کی بات پر پھر رک گیا۔ طبیعت خراب ہے یا کوئی ناٹک؟ میسنی مسکراہٹ دبائے رابعہ نے احمد سے سوال کیا، جس پر احمد نے حیرت سے رابعہ کی جانب دیکھا۔
رابعہ کی آنکھوں میں شک صاف ظاہر تھا۔ رابعہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے یہ سوال کر سکتی ہو؟ وہاں تمہاری بہن بری طرح کانپ رہی، بجائے اس کی فکر کرنے کے تم بیکار سوال پوچھ رہی ہو۔ تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اور کون سا میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی؟ احمد، لاشعوری میں تو تم جی رہے ہو۔ تم بتاؤ کہ تمہیں نہیں دکھائی دیتا علیزہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو رابعہ؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اور یہ کوئی وقت ہے ان سب باتوں کا؟ احمد، مجھے نہیں پتا کون سا وقت صحیح ہے اور کون سا نہیں۔ میں تو بس تمہیں حقیقت سے آشنا کرنا چاہتی ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ میں بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ علیزہ تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ وہ اس شادی سے خوش ہے۔ وہ تو زبیر چاچو کی بات کا بھرم رکھے یہ سب کر رہی ہے، کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہی، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ شاید اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ خیر، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ مڑی اور شیطانی مسکراہٹ دبائے کچن کا رخ گیا۔ پیچھے احمد اب بھی حیرت سے کھڑا رابعہ کی کہی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کی نظر علیزہ پر پڑی، جو اب بھی گہری گہری سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی احمد کو رابعہ کی کہی بات یاد آئی، وہ تو زبیر چاچو کی بات کا بھرم رکھے یہ سب کر رہی ہے۔ لیکن پھر فوراً اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور عائشہ کو بلڈ پریشر مشین دی۔ عائشہ آنٹی، آپ باہر مہمانوں کو دیکھ لیں۔ رابعہ بتا رہی تھی کہ باہر سب آپ دونوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ علیزہ کے ساتھ میں ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن بیٹا… جی چچی، احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب آپ کا ہی پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سب اندر آ جائیں، آپ باہر چلی جائیں۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ رابعہ نے ترچھی نظروں سے احمد کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ رابعہ بیٹا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چچی، میں تو بس بتا رہی تھی، آپ تو برا ہی مان گئی۔ رابعہ نے تلخ لہجے کے ساتھ عائشہ کی بات کا جواب دیا۔ عائشہ نے ایک نظر رابعہ کو دیکھا، پھر نظریں پھیر کر احمد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا احمد، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتی تم علیزہ کا خیال رکھنا، اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ آنٹی، آپ بے فکر رہیں، میں یہیں ہوں۔ احمد کی دی گئی تسلی کے بعد عائشہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور علیزہ کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا۔ عائشہ کے باہر جاتے ہی رابعہ نے جھوٹی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس علیزہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو علیزہ، جوس پی لو، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے دل کی کیفیت، ابھی تم جن حالات سے گزر رہی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی تم جوس پیو بس، اللہ سب بہتر کرے گا۔ علیزہ نے خاموشی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جوس کا گلاس تھاما، لیکن رابعہ کی بات پر علیزہ کی چپی احمد کے دل کو بے چین کر چکی تھی۔ رابعہ جو احمد کے چہرے کے پریشان کن تاثرات دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ چلو بھائی، میرا کام تو ہو گیا، دلوں میں غلط فہمیاں تو ڈال ہی دی ہیں میں نے، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، جب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہیں احمد کے دل میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر اندھیری رات کے گھنے بادل تک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے علیزہ کا کمزور چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ وہ اب بھی اسی کشمکش میں تھا کہ علیزہ کو یوں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت علیزہ کی سانسیں کسی صورت بحال نہیں ہو رہی تھیں، لیکن جیسے ہی علیزہ نے ہمت باندھے اٹھ کر وضو کیا اور دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، تو آہستہ آہستہ اسے سانس لینے میں آسانی ہونا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے اس کی سانسیں بحال ہوئیں، ویسے ویسے ہی علیزہ نے قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں کرنا شروع کر دی۔ کچھ وقت بعد وہ وقتی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ احمد کے دل و دماغ میں ہر لمحہ کسی سین کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ علیزہ کی سرخ آنکھیں، زرد چہرہ، کانپتا ہوا وجود، اور پھر رابعہ کی وہ باتیں جو احمد کے دل پر جا لگی تھیں۔ احمد اس کشمکش میں مبتلا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار آنے والی چیخ پر وہ اپنے خیالات سے باہر آیا۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں
بلکہ علیزہ کے کمرے سے آنے والی ایک زوردار آواز تھی۔ جب احمد کمرے میں پہنچا تو احمد سے پہلے گھر کے تمام افراد علیزہ کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ سب بھی علیزہ کی چیخ سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ بیڈ پر بیٹھی علیزہ ڈرے سہمے انداز میں اپنی ماں کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرد چہرہ اور کانپتا وجود دیکھ ایک لمحے کے لیے احمد کے ذہن کے پردے پر دوبارہ کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا، جب علیزہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ عائشہ نے نرمی سے علیزہ کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب علیزہ کے جواب کے منتظر تھے، مگر علیزہ کچھ کہنے کے بجائے مسلسل سسکیوں کے ساتھ بس رو رہی تھی، جبکہ کمرے کے ایک کونے میں میسنی ہنسی دبائے رشیدہ اور اس کی بیٹیاں اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہیں عمران صاحب علیزہ کو اس حال میں دیکھ پریشان ہو چکے تھے۔ علیزہ نے جب کوئی جواب نہ دیا تو زبیر نے علیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا، گڑیا کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے بابا کو نہیں بتائیں گی؟ دیکھیں یہاں سب موجود ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ ابھی اس سے پہلے علیزہ کچھ کہتی کہ فائزہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، چاچو لگتا ہے علیزہ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے اس کی۔ رشیدہ نے ترچھی نظروں سے گھورتے ہوئے فائزہ کو کوہنی مار کر چپ کروایا۔ احمد نے بغیر کچھ کہے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے پانی نکالا اور علیزہ کی جانب کیا۔ علیزہ کچھ نہیں ہوا ہے، دیکھو میں ہوں ادھر، دیکھو سب یہاں موجود ہیں، ادھر دیکھو، پہلے پانی پیو، یہ لو۔ احمد کی آواز پر علیزہ نے فوراً احمد کی جانب دیکھا۔ احمد وہاں کوئی تھا، وہاں کوئی کھڑا تھا۔ علیزہ کے ڈرے سہمے لہجے کو دیکھ احمد فوراً اس کے قریب ہوا۔ احمد وہاں کھڑکی کے پاس کوئی کالے لباس میں موجود کھڑا تھا، وہ میری ہی طرف بڑھ رہا تھا، بہت عجیب سا لمبا سا کوئی وجود تھا۔ علیزہ نے ہاتھ سے اسی جانب اشارہ کیا جہاں رشیدہ اور اس کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ علیزہ کی بات سنتے ہی رابعہ فائزہ فوراً اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی جاوید کے پیچھے آ کھڑی ہوئیں۔ علیزہ ریلیکس، کوئی نہیں ہے یہاں، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس۔ احمد نے بولتے بولتے زبیر کی جانب دیکھا، دیکھو تمہارے بابا بھی ہیں یہاں، ریلیکس علیزہ، کچھ نہیں ہوگا، یہ لو پانی پیو۔ علیزہ نے یک ٹک احمد کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چند گھونٹ پینے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے تو احمد نے فوراً گلاس پکڑ کر اس کے لبوں تک کیا۔ علیزہ گہری سانس لو، سب ٹھیک ہے یہاں، ریلیکس۔ علیزہ اب خاموشی سے بیٹھی اس کھڑکی کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے آپ سب اپنے رومز میں جا سکتے ہیں، علیزہ اب بہتر ہے، یہاں عائشہ آنٹی موجود ہیں، وہ علیزہ کا خیال رکھ لیں گی، علیزہ کو فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ احمد کی بات ختم ہوتے ہی رابعہ فائزہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں اور پھر آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب سب سو چکے تھے، علیزہ نے کروٹ بدلی تو اس کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ علیزہ کی بے چینی پر برابر میں لیٹی عائشہ جاگ گئی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ علیزہ بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ امی سینے میں درد ہو رہا ہے۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی موجود تھی۔ عائشہ نے جلدی سے دم کیا اور پانی پلا کر سہارا دیا۔ علیزہ کی حالت کچھ دیر بعد سنبھل گئی اور وہ نیند کی گہری وادی میں چلی گئی۔ صبح اذان کے وقت علیزہ بیدار ہوئی تو اس کے چہرے پر معمولی سی کمزوری تھی، مگر وہ چلنے پھرنے کے قابل تھی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری مدد فرما، آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، میں نہیں جانتی کہ کل کے بعد سے احمد میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ کل سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہم سب سے چھپا ہے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مدد فرما، مجھے ہر شر سے محفوظ کر کے میری حفاظت فرما۔ دوسری طرف فجر کا وقت تھا جب رشیدہ چونک کر گہری نیند سے بیدار ہوئی، ایسے جیسے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ اگلی صبح کا سورج نئی خوشیوں کے ساتھ ابھرا۔ ایاز مینشن میں صبح سے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔
پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علیزہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آج کے دن وہ بہت خوش تھی۔ ہاں، بیچ بیچ میں اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا، لیکن اس کا حل وہ فی الحال کے لیے ڈھونڈ چکی تھی۔ جیسے ہی اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوتی، وہ فوراً اپنی زبان کو اللہ کے پاک کلام سے تر کر لیتی اور کچھ ہی دیر میں بہتر ہو جاتی۔ اس وقت وہ خود بھی کنفیوز تھی اس معاملے میں، مگر اس کا دل مسلسل اللہ کے حضور دعاؤں میں جڑا تھا۔ آج کے دن وہ کوئی بھی پریشانی نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف عائشہ شادی کے مختلف کاموں میں مصروف تھی۔ وہیں اس نے دیکھا کہ رشیدہ اس وقت کچن میں مصروف ہے۔ ارے بھابھی، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس وقت تو آپ کو تیار ہونے جانا تھا نا؟ آپ نے بتایا تھا کہ میک اپ کرنے کے لیے لڑکیاں خود گھر آئیں گی۔ ہاں عائشہ، بس لڑکیاں آنے ہی والی ہوں گی، میں نے سوچا جب تک کھیر بنا لوں۔ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی کھیر کی اس وقت کیا ضرورت تھی؟ ابھی کچھ ہی دیر میں سارا کھانا باورچی کے یہاں سے آ جائے گا۔ علیزہ کے بابا نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ جانتی ہوں عائشہ، جانتی ہوں، پر یہ کھیر میں نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے بنائی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے علیزہ کو بچپن سے ہی میرے ہاتھ کی کھیر کتنی پسند ہے، تو سوچا آج وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی تو کیوں نہ جانے سے پہلے اسے ایک اور بار کھیر کھلا دی جائے۔ رشیدہ کی اس بات پر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کے کونوں سے باہر آتے آنسو صاف کیے۔ بھابھی، آپ نے اس کے بارے میں اتنا سوچا، یہی بہت ہے۔ ارے عائشہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ میری بھی تو بیٹی ہے۔ رشیدہ کی اس بات پر عائشہ مدھم سا مسکرائی اور کچن سے باہر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی عائشہ باہر ہی گئی تھی کہ رابعہ کچن میں پانی پینے کی غرض سے داخل ہوئی، لیکن اپنی ماں کو کچن میں کھیر بناتے دیکھ 2 منٹ کے لیے حیرت میں پڑ گئی۔ امی، اس وقت کھیر کی کیا ضرورت ہے؟ فضول کاموں میں خود کو تھکانے کے بجائے آپ اس فقیرنی کے پاس ہی چلی جاتی۔ اس کے دیے ہوئے اس سحر نے کام تو کیا ہی نہیں، بجائے اس کے کہ علیزہ بستر مرگ پر پڑی ہوتی، لیکن نہیں، وہ تو ہٹی کٹی گھوم رہی ہے۔ مجال ہو جو یہ نکاح رکنے کا نام لے رہا ہو۔ تنگ آ گئی ہوں میں۔ رشیدہ نے تیزی سے کھیر کا چمچہ چھوڑا اور رابعہ کا منہ زور سے دبایا۔ 10 بار بول چکی ہوں، منہ بند رکھو، کوئی سن لے گا، سمجھ نہیں آتا؟ یکدم رابعہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر تم جیسی نالائق اور کن ذہن اولاد کے لیے یہ سب کرنے کا سوچا۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم دونوں سے۔ اچھا نا پیاری ماں، میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی، آپ تو غصہ ہی ہو گئی۔ رابعہ نے رشیدہ کو پیار کرنا چاہا، لیکن رشیدہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رابعہ، میں بہت پریشان ہوں، خدا کا واسطہ میری پریشانی میں مزید اضافہ مت کرو۔ یہ کھیر کوئی میں اپنی خوشی سے نہیں بنا رہی ہوں۔ ادھر ادھر کا جائزہ لے کر رشیدہ نے مزید کہا، بلکہ علیزہ کے لیے بنا رہی، خاص طور پر تاکہ دوسرا سحر ڈال کر دے سکوں۔ ویسے بھی کل رات ایک عجیب خواب آیا تھا مجھے۔ رابعہ نے تعجب سے پوچھا، کیسا خواب؟ پتہ نہیں، بہت عجیب تھا۔ میں نے دیکھا کہ علیزہ اور احمد کا نکاح ہو گیا ہے، ہمارا کوئی ہتھ کنڈا کام نہیں کرا، لیکن اس کے بعد میں اور تم دونوں، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ یہ خواب کبھی پورا ہو۔ رشیدہ کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ کچھ نہیں ہوتا امی، آپ نے بلا وجہ ہی سوچ سوچ کر چیزوں کو خود پر سوار کر لیا ہے۔ چھوڑیں آپ یہ سب، آپ بس نکاح روکنے کی تیاری کریں۔ 1 منٹ رابعہ، ایک اور بات، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی مجھے وارن کر رہا ہے علیزہ سے دور رہنے کو۔ علیزہ کے ارد گرد ایک شیلڈ سی موجود ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ارے امی، کیا فضول باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوتا، رابعہ نے بے فکری بھرے لہجے میں کہا اور کچن سے باہر نکلتی چلی گئی۔ عصر کا وقت تھا، کچھ ہی وقت میں نکاح خواہ نے آنا تھا۔ نکاح کا وقت اب انتہائی نزدیک تھا۔ گھر میں تمام مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہیں علیزہ اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑی ایک آخری تفصیلی نظر خود پر ڈال رہی تھی۔ آج اس نے ہاف وائٹ رنگ کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، جس پر باریک نفیس کام تھا۔ دور دور چھوٹے چھوٹے مہرون رنگ کے پھول بنے تھے جو میکسی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سر پر مہرون دوپٹہ پہنے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے
رشیدہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں علیزہ کو تنہا پا کر اس کے چہرے پر چمک رونما ہوئی۔ علیزہ کے نزدیک جاتے ہی رشیدہ نے محبت سے علیزہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے اس کا ایک ہاتھ تھاما۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ تایمی۔ علیزہ کی نظر رشیدہ کے دوسرے ہاتھ پر پڑی جس سے اس نے ایک ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ ٹرے میں موجود ایک باؤل بھی تھا جو فی الحال ایک پلیٹ کی مدد سے ڈھانپا ہوا تھا۔ علیزہ نے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تایمی یہ کیا ہے؟ یہ رشیدہ نے باؤل سے پلیٹ ہٹائی۔ یہ کھیر ہے میری پیاری بیٹی کے لیے، تمہیں بہت پسند ہے نا میرے ہاتھ کی کھیر، تو سوچا کیوں نہ آج تمہارے لیے خاص طور پر یہ بناؤں۔ شکریہ تایمی، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بلا وجہ ہی خود کو تھکایا۔ ارے میری بچی، اس میں تھکنے والی کون سی بات تھی؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کی فرمائشوں کو سر آنکھوں پر رکھتی ہیں، اور یہ تو ایک کھیر ہی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے فرمائش کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ بھول جاتی تھی، تو سوچا کیوں نہ آج تمہاری رخصتی سے پہلے ہی تمہاری فرمائش پوری کر دی جائے۔ اب چھوڑو ساری باتیں، جلدی سے چکر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ ابھی؟ علیزہ نے حیرت سے رشیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، ابھی کھاؤ، چلو جلدی بتاؤ اچھی بنی بھی ہے یا نہیں۔ صبح سے ہی اسی میں لگی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ آج کھیر اچھی بنے، اسی لیے بہت محنت کی ہے میں نے۔ علیزہ ابھی یہ کھیر نہیں کھانا چاہتی تھی کیونکہ اسے ابھی بھی اپنی طبیعت زیادہ کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی، لیکن رشیدہ کے بار بار اصرار پر وہ منع نہیں کر سکی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی رشیدہ کی کڑی نگرانی میں اسے پورا باؤل کھیر کھانی ہی پڑی۔ شاباش میرے بچے، اب بتاؤ کیسی بنی تھی؟ رشیدہ نے خالی ہوتا باؤل دیکھ کر خوشی سے سوال کیا۔ علیزہ کو اچھی خاصی کھیر کھلا کر رشیدہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس عام سی کھیر کے پیچھے چھپے گہرے منصوبے کا علم تو صرف وہ ہی جانتی تھی۔ اچھی تھی، اچھی نہیں بلکہ بہت مزیدار تھی۔ شکریہ تایمی، اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ رشیدہ نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ علیزہ کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی رشیدہ کے چہرے پر ایک شیطانی چمک رونما ہوئی، چہرہ جیسے کھل سا اٹھا۔ اب دیکھتی ہوں یہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت ایاز مینشن کا ہال سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکے لمبے کرسٹل کے جھاڑ فانوس چاروں طرف روشنی بکھیر رہے تھے۔ ہر طرف سے تازہ پھولوں کی آتی مہک ماحول کو مزید خوشگوار کر رہی تھی۔ نکاح کے لیے بنایا گیا اسٹیج ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اسٹیج کی ایک طرف بیٹھی وہ کانچ سے گڑیا ایک بڑا سنہری رنگ کا نیٹ کا آنچل لیے تھی جو اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ہاف وائٹ شیروانی پہنے احمد آج بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا سفید پھولوں کا پردہ موجود تھا جس کی وجہ سے احمد کو علیزہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور تو اور اس نے اتنا بڑا سنہری دوپٹے کا گھونگھٹ بھی تو پہن رکھا تھا جو اس کے چہرے کو پوری طرح ڈھانپ رہا تھا۔ احمد کو رابعہ کی کئی کئی باتوں پر کوئی اعتماد نہ تھا، اسی لیے اس نے علیزہ سے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسٹیج کی دوسری طرف نکاح خواں بھی موجود تھے، باقی سب مہمان اور گھر والے بھی اسٹیج کے قریب کھڑے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر نکاح شروع ہونے جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ابھی مولوی صاحب علیزہ سے اجازت لینے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے علیزہ کو ایک ہلکا سا ٹھسکا لگا جس کی وجہ سے اس نے اپنے منہ پر ٹیشو پیپر رکھ لیا۔ جب اس نے ٹیشو پیپر ہٹایا تو اس کی نظر ٹیشو پیپر پر لگے چند قطروں پر پڑی۔ 2 منٹ کے لیے وہ سن ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ٹیشو پیپر پر قطرے دیکھ اس کے اذان فتح ہو گئے کہ اسے مولوی صاحب کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ عائشہ کے ہلانے پر اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھاتے ہوئے ٹیشو پیپر کو فوراً مٹھی میں مروڑ دیا اور لرزتی آواز میں جواب دیا، جی جی قبول ہے۔ 3 بار اجازت لینے کے بعد مولوی صاحب نے احمد سے پوچھا۔ احمد کی زبان سے خوشی اور خود اعتمادی کے ساتھ 3 بار قبول ہے کے الفاظ نکلے۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔
لیکن رشیدہ کی بیٹیوں کا چہرہ اس لمحے دیکھنے والا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود نکاح کیسے ہو گیا۔ وہیں رشیدہ نکاح شروع ہونے سے پہلے ہی غائب تھی۔ اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا کہ وہ کہاں غائب ہے۔ نہ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کسی نے رشیدہ کی غیر موجودگی کو نوٹس کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سب سے مل چکی تھی، لیکن نکاح کے عین وقت کہیں اوجھل ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے ہی علیزہ کو بار بار ٹھسکے لگ رہے تھے، اور ہر بار ہی جب وہ ٹیشو پیپر منہ پر رکھتی تو چند قطرے ٹیشو پیپر پر آ جاتے، لیکن پھر بھی وہ آج کے دن کسی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنا مسئلہ چھپا گئی۔ ابھی نکاح ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کچھ دیر بعد اسٹیج پر بیٹھی علیزہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، چہرہ درد ہونے لگا، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پہلے ہی ٹیشو پیپر کو دیکھ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی کہ فی الحال اس بارے میں کسی کو کچھ نہ پتہ چلے، لیکن اب جب اس کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہونے لگی تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، اور اس نے مزید اس چیز کو اگنور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عائشہ جیسے ہی اس کے نزدیک آئی تو فوراً علیزہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں آہستگی سے کہا، امی مجھے سانس نہیں آ رہا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یا اللہ علیزہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں امی۔ رکو میرے بچے، تھوڑا ضبط کرو، ابھی تو رخصتی ہونی بھی باقی ہے، میں تمہارے بابا کو سب بتاتی ہوں، صرف 2 منٹ دو، میں ابھی آئی۔ اتنے میں عائشہ زبیر کو بلانے گئی تھی کہ اچانک علیزہ کی طبیعت مزید خراب ہونی شروع ہو گئی۔ اب مزید گھٹن اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھے احمد کو سب بتا کر آج کا اتنا بڑا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آج احمد بظاہر بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اب کی بار اس نے اپنی کیفیت احمد کو بتا دی، اور احمد نے بغیر کسی کا انتظار کیے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور علیزہ کے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی وہ کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ علیزہ کو اکائی سی آئی، تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ علیزہ کی حالت دیکھ احمد مزید پریشان ہو گیا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہاں علیزہ گمسم سی پریشان کھڑی تھی، اس کی ہاف وائٹ میکسی فرنٹ سے ہو چکی تھی، فرش پر بھی پڑا تھا، اس کے منہ سے فوارہ سا امڈ آیا تھا۔ علیزہ نے مڑ کر احمد کا دھندلا ہوتا چہرہ دیکھا اور زمین پر گرنے ہی والی تھی جب احمد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں تھام لیا۔ احمد نے فوراً علیزہ کو اٹھایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر موجود مہمانوں کا مجمع حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ گاڑی کی طرف دوڑا۔ گاڑی کے بیک سیٹ پر عائشہ کی گود میں سر رکھے علیزہ ایک بے حرکت نازک وجود کی مانند پڑی تھی۔ عائشہ نم آنکھوں سے وقفے وقفے سے مسلسل دم کر رہی تھی، یا شافی یا کافی، یا اللہ میری بچی کو بچا لے، یہ اچانک کیا ہو گیا میری بچی کو؟ احمد پلیز گاڑی تیز چلاؤ۔ تیزی سے آتی کار ہسپتال کے گیٹ پر رکی، جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر احمد تیزی سے باہر آیا اور پچھلا دروازہ کھول کر علیزہ کو باہر نکالا۔ اتنے میں وہاں ایمرجنسی اسٹاف نے گاڑی میں موجود وجود کو دیکھ فوراً اسٹریچر لائے۔ علیزہ کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور فوراً ہسپتال میں لے گئے۔ علیزہ کی حالت دیکھ ڈاکٹرز بلا کسی تاخیر کے اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ احمد اور عائشہ باہر انتظار کر رہے تھے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے علیزہ کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، دیکھیں پیشنٹ کی حالت کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جلد بازی ہوگی۔ آپ لوگوں کے مطابق انہیں 2 دن سے سانس لینے میں دشواری تھی، اور اب اس طرح ان کا بے ہوش ہونا، یہ واقعی ایک سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال ہم نے انہیں جو ضروری ٹریٹمنٹ تھی وہ دے دی ہے۔ مزید ٹریٹمنٹ سے پہلے ہمیں پیشنٹ کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے تاکہ ہم اصل مرض تک پہنچ سکیں۔ جی ڈاکٹر، آپ فوراً ٹیسٹ کروائیں، بس علیزہ کو ٹھیک کر دیں۔ عائشہ نے فکر مندی اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ڈاکٹر سے التجا کی۔ جی بی بی، اب رپورٹ آنے کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ احمد کے پیچھے پیچھے ہی جاوید اور زبیر بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے، جن کے ساتھ عائشہ کی قریبی دوست ہنا جو علیزہ کے نکاح میں موجود تھی وہ بھی آئی تھیں۔
یہ سب کیا ہو گیا ہے نا؟ دیکھو نا، ابھی ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، میری بچی کو اچانک کیا ہو گیا؟ عائشہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ ادھر بیٹھو۔ کوریڈور میں موجود بینچ پر عائشہ کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے ہنا نے عائشہ کو حوصلہ دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس وقت عائشہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ دوسری طرف رشیدہ نے جب ایاز مینشن میں قدم رکھا، تب بس ایاز مینشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاموشی سے مین ڈور کھولتے ہوئے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اچانک سے ہال کی لائٹس جل گئیں، جس پر رشیدہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ آہستہ سے آنکھیں جب دوبارہ کھولیں تو سامنے رابعہ غصے سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ رابعہ کو سامنے پا کر وہ فوراً رابعہ کی طرف بڑھی۔ ہال اب بھی ویسے ہی سجا تھا اور پھولوں کی خوشبو اب بھی برقرار تھی، بس حالات اب بدل چکے تھے۔ رابعہ نے غصے سے سوال کیا، کہاں غائب تھیں آپ؟ کچھ پتہ بھی ہے آپ کو یہاں کیا کچھ ہو گیا؟ رابعہ کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلے دیکھ رشیدہ یہ بات تو سمجھ چکی تھی کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن رشیدہ جو منظر ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی تھی وہ ان کے منصوبے سے زیادہ ہولناک تھا۔ رشیدہ نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، نکاح ہو گیا؟ یہ سنتے ہی رابعہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ہاں ہو گیا نکاح، اور ہونا بھی کیا تھا، نکاح ہو گیا، وہ دونوں ایک عظیم رشتے میں بن گئے، اور ہم صرف تالیاں بجاتے رہ گئے۔ کیا فائدہ ہوا؟ رابعہ نے اپنی ماں کا بازو جھنجھوڑا۔ بتائیں امی، کیا فائدہ ہوا ہمارا محنت کا؟ ہم نکاح تو نہیں روک پائے نا، ہم احمد کو تو علیزہ سے چھین نہیں پائے نا، ہار گئے، اور وہ علیزہ ہار کے بھی جیت گئی، مرتے مرتے بھی احمد کو اپنا کر کے چلی گئی۔ رابعہ کے آخری جملے نے رشیدہ کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ رابعہ کہاں ہے سب؟ کیا ہوا علیزہ کو؟ رابعہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو تلخی سے دیکھا۔ آپ کو اب بھی اس علیزہ کی پرواہ ہے؟ پتہ ہے کیا، مجھے تو اب آپ پر ہی شک ہے، کہیں آپ نے علیزہ کو وہ زہر دیے بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اگر دیے ہوتے تو آج یہ نکاح نہ ہوتا۔ رشیدہ نے حیرت سے رابعہ کو دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ رابعہ کے منہ پر رسید کیا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی، غلط کیا میں نے تم دونوں کی خاطر اس معصوم بچی کے ساتھ، غلط کیا خود کے ساتھ، غلط کیا صرف تم دونوں کی خاطر اپنے آپ کے ساتھ، اپنی آخرت خراب کر کے غلط کیا، بہت غلط کیا۔ اچھا، آپ کو اتنی ہی پرواہ تھی ہماری، اور آپ واقعی احمد کو ہمارے نصیب میں ڈالنا چاہتی تھیں، تو بتائیں کہاں تھیں آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے؟ آپ کہاں غائب تھیں؟ اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ایسا کون سا کام تھا آپ کو؟ رابعہ کی بات نے رشیدہ کو مزید تیز دلایا تھا، اور اب کی بار رشیدہ نے سختی سے رابعہ کا بازو دبوچا تھا۔ کہاں تھی میں؟ اس فقیرنی کے پاس گئی تھی، اس سے مدد لینے گئی تھی، اسے بتانے گئی تھی کہ اس کے دیے زہر علیزہ پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہے، پر پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ رشیدہ نے ایک جھٹکے سے رابعہ کو چھوڑا کہ رابعہ زمین پر جا گری، اور خود رشیدہ قریب ہی موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ رشیدہ کے چہرے پر خوف اب صاف ظاہر تھا۔ رابعہ نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد رشیدہ مزید بولی، وہ فقیرنی وہاں، اس کی وہ جھوپڑی سب جل کر راکھ ہو گئی، وہ فقیرنی مر گئی۔ وہاں صرف اب اس کا وہ کام کرنے والا لڑکا موجود تھا، جس نے مجھے بتایا کہ یہ تو اس فقیرنی کا مقدر تھا، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اس فقیر نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کی تھی، اپنے برے علم کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے کتنے لوگوں کو پریشان کیا تھا، اللہ کے نیک لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے عبرتناک موت دی۔ رشیدہ اب اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور رابعہ کے پاس زمین پر جا بیٹھی، اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، رابعہ جب اس فقیرنی کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے تو علیزہ کا برا چاہا، وہ بھی تو نیک بچی ہے، وہ تو ہم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی، ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ رابعہ مجھے وقت کو پلٹنا ہے، مجھے اپنی غلطی درست کرنی ہے، میں کیا کروں ایسا جو سب ٹھیک ہو جائے؟ رابعہ میری مدد کرو۔ رشیدہ ہاتھ جوڑے رابعہ سے التجا کر رہی تھی،
جبکہ رابعہ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اپنی ماں کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر رابعہ یوں ہی خاموش رہی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، امی، امی، میری پیاری امی، ادھر دیکھیں، دیکھیں میری طرف۔ رابعہ نے ہاتھوں کے پیالے میں اپنی ماں کے چہرے کو تھاما۔ دیکھیں امی، کچھ نہیں ہوگا، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کسی کو کچھ کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے امی، آپ پریشان مت ہوں۔ رابعہ، ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جیسے جیسے اس فقیرنی کے ساتھ ہوا۔ ہم بھی، رشیدہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسپتال کا کوریڈور جو اس وقت صبح کی شفاف کرنوں سے نہایا ہوا تھا، بینچ پر بیٹھی عائشہ جو اب تک اپنی اکلوتی بیٹی کی فکر میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھیں، وہیں پاس بیٹھے زبیر بھی اپنی فکر مندی کو چھپائے عائشہ کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جبکہ کوریڈور کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا احمد، جس کے بے حال حالت سے اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا، بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور اسی شیروانی میں ملبوس جو اس نے اپنے نکاح کے لیے زیبتن کی تھی، ہاتھوں میں سر دیے وہ اپنے خیالات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بار بار علیزہ کا معصوم چہرہ اس کے ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی طرح چلتا، کبھی مسکراتے ہوئے تو کبھی علیزہ کی وہ بے حال حالت جب اسے سانس تک لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ کاش اگر وہ علیزہ کو پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس لے آتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، ابھی وہ ایسی بے جان حالت میں بے ہوش نہ ہوتی۔ نرس کی آواز پر احمد اپنے خیالات کے سمندر سے باہر آیا۔ علیزہ کے والدین کو ڈاکٹر کیبن میں بلا رہے ہیں، نرس نے انتہائی شائستگی اور دھیمے لہجے میں کہا۔ زبیر اور عائشہ فوراً نرس کی ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے، احمد بھی ان کے پیچھے پیچھے کیبن میں آ گیا۔ کیبن میں موجود ڈاکٹر ہاتھوں میں رپورٹس تھامے حیرت اور تعجب سے رپورٹس دیکھنے میں مشغول تھے جب عائشہ، زبیر اور احمد کیبن میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کافی دیر تک ڈاکٹر خاموشی سے صرف رپورٹس ہی دیکھتے رہے، جیسے جیسے ڈاکٹر رپورٹس کے صفحات پلٹتے ویسے ویسے ہی احمد کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کی خاموشی سے سامنے بیٹھی عائشہ، زبیر اور احمد تینوں ہی فکر مندی کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ احمد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طویل خاموشی کے بعد ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں پر موجود نظر کا چشمہ اتارتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے فکر مند چہروں کو دیکھا۔ یہ علیزہ کی رپورٹس ہیں، میں اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسا کیس دیکھ رہا ہوں جو مجھے حیرت میں ڈال چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے تو جیسے احمد کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ علیزہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ احمد نے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ دیکھیں مسٹر احمد، رپورٹس کے مطابق تو علیزہ بالکل ٹھیک ہیں، رپورٹ میں کچھ ایسا نہیں آیا جس پر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہو، لیکن ڈاکٹر آپ نے اس کی حالت دیکھی تو ہے، وہ اب بھی بے ہوش ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہم بھی سوچ رہے ہیں مسٹر زبیر، علیزہ کی حالت دیکھ کر ہم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ کچھ بھی علاج کرنے سے پہلے ہم پوری طرح مطمئن ہونا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے پہلے ٹیسٹ کروائے، لیکن اب جب رپورٹس آئیں تو ہم حیرت میں ہیں کیونکہ ان رپورٹس کے مطابق علیزہ بالکل صحت مند ہے۔ لیکن ڈاکٹر، علیزہ تو اب تک ہوش میں نہیں آئی، اگر وہ رپورٹس کے مطابق بالکل صحت مند ہے تو وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ جی ڈاکٹر، احمد کی بات بالکل ٹھیک ہے، میری بچی اب تک ہوش میں کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں، آپ لوگ پریشان مت ہوں، جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں پیشنٹ ہمارے اکارڈنگ بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ دن انہیں مزید زیر نگرانی رکھیں گے، امید ہے وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں، باقی آپ سب دعا کریں۔ باہر موجود عمران اور حنا بے صبری سے تینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب سب باہر آئے اور سارا معاملہ عائشہ نے عمران اور حنا کو سنایا تو وہ دونوں تو جیسے تعجب میں ہی چلے گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بچی کی وہاں حالت ٹھیک نہیں،
وہ کئی گھنٹوں سے بے ہوش ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران صاحب جو سارا معاملہ سن کر غصے اور حیرت سے ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے تھے۔ نہیں احمد نہیں، ہم علیزہ کو کسی اور ہسپتال لے کر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ احمد نے نرمی سے اپنے والد کا ہاتھ تھاما۔ ڈیڈ ریلیکس، ہم لے جائیں گے علیزہ کو دوسرے ہاسپٹل، پلیز آپ اسٹریس مت لیں۔ آہستہ سے انہیں سہارا دیتے ہوئے نزدیکی بینچ پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں احمد، کچھ بھی کرو، کیسے بھی کرو، مجھے علیزہ بالکل ٹھیک چاہیے، جیسے وہ پہلے تھی۔ کتنے دنوں بعد ہمارے گھر کی خوشیاں دوبارہ لوٹی تھیں۔ میں پہلے ہی ایمن کو کھو چکا ہوں۔ 14 سال زندگی کے ہم دونوں نے ایسے ہی گزارے ہیں۔ تمہاری ماں بھی بغیر الوداع کیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا جو کچھ میں نے دیکھا، تنہا سہا، وہ سب تمہارے ساتھ ہو۔ میں تمہیں اور علیزہ کو ہمیشہ ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ۔ عمران صاحب کی آنکھوں سے گرتے آنسو ان کے دل میں موجود درد بیان کر رہے تھے۔ ڈیڈ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں علیزہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آئی پرومس یو۔ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم تینوں ایک ساتھ لندن جائیں گے، وہاں جا کر ہمیں گرینڈ ریسیپشن بھی تو کرنا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ عمران صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہنا جو کافی خاموشی سے کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن عمران صاحب کی حالت دیکھ خاموشی سے کھڑی رہی۔ جو ہی احمد کھڑا ہوا، ہنا نے چہرے پر خوف سجائے اپنے ڈر کا انکشاف کیا۔ عائشہ، کہیں علیزہ پر کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا؟ احمد نے تعجب سے ایک آئیبرو چڑھاتے ہوئے ہنا کی جانب دکھا، جو گول گول آنکھوں سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب آنٹی ان سب بات کا؟ احمد بیٹا، اس بات کا کوئی مطلب نہیں۔ ہنا، تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ کوئی کیوں ہی علیزہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا؟ اور تم نے دیکھا نا گھر میں سب ہماری خوشیوں پہ کتنا خوش تھے۔ عائشہ، بے وقوفی مت کرو، تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو کہ سب تمہاری خوشی میں خوش ہیں؟ آج کل آستین میں چھپے سانپ کو پرکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم اور تم کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کب کون اپنی اصلیت دکھا دے۔ ہنا نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات رکھی۔ ایک منٹ آنٹی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز، کیا آپ مجھے سمجھائیں گی؟ دیکھو احمد، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی علیزہ کی خوشیوں سے خوش نہ ہو اور جلن حسد کے باعث کسی نے علیزہ پر عمل کروانا چاہا ہو اور وہ ان سب چیزوں میں کامیاب بھی ہو گیا ہو۔ ورنہ تم خود سوچو، اگر علیزہ کو سچ میں کوئی بیماری ہوتی یا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اس کی رپورٹ میں صاف صاف ظاہر ہوتی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہنا نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ دیکھو عائشہ، ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کسی اچھے عالم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ اپنی جگہ جاری رہیں، کم از کم ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ حاسدوں کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کسی نے جلن میں کچھ کروا نہ دیا ہو سکتا ہے نا کوئی علیزہ کی خوشی میں خوش نہ ہو۔ ہنا کے آخری جملے پر احمد کے ذہن میں رابعہ کا چہرہ آیا۔ اسے رابعہ کی گئی ساری گفتگو یاد آئیں اور آہستہ آہستہ پرانی ساری باتیں بھی اسے یاد آنا شروع ہوئیں، جب ہر وقت علیزہ کو نیچا دکھانے یا اسے احمد کی نظروں سے گرانے کے لیے رابعہ اور رشیدہ اسے جھاڑ دیتی تھیں۔ احمد نے نظریں اٹھا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو دور دور تک اسے رشیدہ یا رابعہ نظر نہ آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی، علیزہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی، لیکن جو خود کو گھر کا بڑا بولتے تھے وہ غائب ہیں۔ پھر احمد نے مزید کچھ سوچے بغیر ہنا سے سوال کیا، آنٹی آپ کسی اچھے اور نیک عالم کو جانتی ہیں؟ احمد بیٹا، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ علیزہ کی خوشی میں سب خوش تھے، اس سے تو سب بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بھلا کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ عائشہ آنٹی پر میں ہنا آنٹی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ہم کسی اچھے عالم سے رابطہ کریں۔ آپ بھی بات کو سمجھیں آنٹی، مجھے کچھ بھی کر کے علیزہ کو ٹھیک کرنا ہے، بس چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عائشہ بھابھی، آپ کی دوست بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں،
اور اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر دل میں کوئی بات آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ عمران بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زبیر نے بھی ہنا کی بات میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو یہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ عائشہ نے بھی کافی دیر سوچنے کے بعد حامی میں سر ہلایا۔ دوسری طرف جب جاوید ایاز مینشن پہنچے تو آج پہلی بار ایاز مینشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سے سورج کی روشنی داخل ہونے کے تمام ذرائع بند تھے اور گھر کی تمام لائٹس اب تک مکمل طور پر بند تھیں۔ جاوید صاحب نے تمام لائٹس غصے سے جلاتے ہوئے رابعہ فائزہ کو آواز دی، لیکن پھر بھی کوئی نہ آیا تو وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازے کھولا تو وہاں بھی اندھیرے نے ان کا استقبال کیا، لیکن اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کمرے کے ساتھ ساتھ جب کسی کے رونے کی سسکیاں انہیں سنائی دیں تو فکر مندی سے فوراً انہوں نے کمرے کی لائٹس جلائیں۔ کمرے کے ایک کونے میں زمین پر رشیدہ ڈری سہمی بیٹھی کمرے میں موجود شیشے میں دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ یک ٹک شیشے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ رشیدہ اس وقت بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ جاوید تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئے۔ کیا ہوا رشیدہ؟ جاوید صاحب نے رشیدہ کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کی نظروں کا رخ اپنی جانب کیا۔ رشیدہ ادھر دیکھو کیا ہوا؟ رشیدہ نے غور سے جاوید کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ بچا لیں مجھے، بچا لیں مجھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ جاوید میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ رشیدہ کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ رشیدہ کیا ہوا ہے؟ کون لے جائے گی؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اٹھو ادھر آؤ۔ رشیدہ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے جاوید صاحب نے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ فوراً کمرے میں موجود کانچ کی جگ سے پانی نکال کر رشیدہ کو پلایا، اس کے بال ٹھیک کیے، پھر خود بھی اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک وہ بس نرمی سے رشیدہ کا ہاتھ سہلاتے رہے۔ پھر جب تھوڑی دیر میں رشیدہ نارمل ہو گئی تو انہوں نے سوال کیا، کس کی بات کر رہی تھی تم رشیدہ؟ کسے جانے کو کہہ رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ وہاں، رشیدہ نے اسی شیشے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں وہ فقیرنی تھی، اس کا آدھا چہرہ جھلسا ہوا تھا، وہ مجھے لینے آئی تھی۔ رشیدہ نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جاوید صاحب وہ مجھے اس کمرے میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے، وہ مجھے لے جائے گی، وہ مجھے دیکھ کر ہنستی ہے، وہ مجھے لینے آئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو رشیدہ؟ کوئی نہیں لے جا سکتا، اور یہ کس فقیرنی کا ذکر کر رہی ہو تم؟ جاوید کی اس سوال پر تو جیسے رشیدہ کے منہ پر تالا ہی لگ گیا۔ اب رشیدہ نے جاوید کے بے تحاشا سوالوں پر جیسے چپی طاری کر لی۔ تھک ہار کر جاوید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ترچھی نظروں سے ایک آخری نظر رشیدہ کی بکھری حالت پر ڈالی۔ رشیدہ بیگم، اٹھ کر اپنا حلیہ درست کریں، جائیں وضو کریں اور نماز پڑھیں، ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر جاوید غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رشیدہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر وضو کیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر موجود جائے نماز اٹھائی۔ کافی دیر جائے نماز کو یک ٹک دیکھتی رہیں، اپنے وجود میں موجود تمام تر ہمت کو یکجا کیا اور کانپتے وجود کے ساتھ جائے نماز بچھائی، لیکن سامنے موجود بچھی جائے نماز پر کھڑے ہونے کی طاقت اس میں موجود نہ تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ جائے نماز پر قدم تک نہ رکھ پائی۔ وہ تھوڑی دور وہیں دھڑم سے زمین پر جا گری۔ اب کمرے میں بچھی جائے نماز اور فاصلے پر گرا رشیدہ کا وجود موجود تھا۔ وہ وہیں زمین پر گرے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اللہ نے اس سے اس کے سکون کے ساتھ ساتھ نماز کی توفیق بھی اس سے سلب کر لی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہنا اور عائشہ ایک بینچ پر بیٹھی تھیں۔ عائشہ جو ہنا کے ہاتھ تھامے اس کو شکریہ کر رہی تھی۔ بس عائشہ، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ صحیح وقت پر مسائل کا حل ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آنٹی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر اس وقت آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اصل وجہ تک نہ پہنچ پاتے۔ اب احمد جو کافی دیر سے وہیں کوریڈور میں کھڑا عائشہ
اور ہنا کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب وہ آ کر ہنا کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ آنٹی، آپ ہمارے مشکل وقت میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ثابت ہوئیں۔ اگر اس وقت آپ ہمیں گائیڈ نہ کرتیں، ہمیں نیک عالم سے نہ ملواتیں، تو آج شاید ہم علیزہ کو… بولتے بولتے احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمیں کبھی اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کسی نے علیزہ کو زہر گھول کر پلایا تھا۔ ہاں ہنا، احمد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ان سب باتوں کی نالج بھی نہیں تھی کہ لوگ حسد جلن میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ وہ تو تم تھیں جس نے ہمیں عالم کے پاس جانے کا کہا، وہ تو تم تھی ہنا جس کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا، ورنہ ہم تو اس مسئلے تک کبھی پہنچ ہی نہ پاتے۔ ہنا نے عائشہ کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو فوراً اسے گلے لگا لیا۔ بس یار، کیسی باتیں کر رہی ہو، اتنے سالوں کی دوستی ہے ہماری، اور علیزہ میری بھی بیٹی ہے۔ اسے اور تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں ایسے ہی ہمیشہ مدد کے لیے حاضر رہوں گی۔ پھر پیچھے ہو کر ہنا نے گھٹنوں پر بیٹھے احمد کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، یہ میرا شکریہ وغیرہ چھوڑو، اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے، اس پاک ذات کا شکر ادا کرو۔ احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ روم میں، علیزہ اکیلی ہے، اس کے پاس جاؤ، میں عائشہ کو لے کر گھر جا رہی ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے میں دیکھو رو رو کر کیا حالت کر لی ہے اس نے اپنی۔ ڈاکٹرز نے شام تک علیزہ کو ڈسچارج کا بولا ہے، ہم جب تک گھر جا کر تھوڑی بہت چیزیں دیکھتے ہیں۔ احمد کے چہرے پر تبسم سی پھیلی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں علیزہ کے پاس جاتا ہوں اور ڈرائیور کو بول دیتا ہوں وہ آپ دونوں کو گھر لے جائے گا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی علیزہ کمرے کی چھت کو تک رہی تھی، جب دروازہ کھلنے پر اس کی نظر فوراً دروازے کی طرف گئی جہاں احمد چہرے پر مسکان سجائے کھڑا تھا۔ اتنے دنوں بعد آج احمد کے چہرے پر خوشی واپس لوٹی تھی۔ علیزہ کو مسکراتا دیکھ وہ کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ قدموں سے علیزہ کی جانب بڑھا۔ وہ علیزہ کے بیڈ کے سائڈ میں موجود تھوڑی سی جگہ پر بیٹھا۔ علیزہ نے اسے اپنے اتنے پاس بیٹھتے دیکھ اٹھنے کی کوشش کی تو احمد نے فوراً نرمی سے اس کا کندھا تھامتے ہوئے واپس لٹال دیا۔ ریلیکس علیزہ، لیٹی رہو، مانا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے ابھی تم کچھ دن صرف آرام کرو اور خوش رہو اور کھاتی پیتی رہو تاکہ ویکنس نہ ہو۔ بولتے بولتے احمد علیزہ کے چہرے پر جھکا اور کان میں سرگوشی سی کی، اور میرے نزدیک رہو۔ ایک ترچھی نظر اس نے علیزہ کے چہرے پر ڈالی جو گول گول آنکھیں کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مدھم سی تبسم نے احمد کے چہرے کو چھوا اور وہ یکدم سے مسکراتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ علیزہ اب بھی احمد کو ہی یکٹک دیکھ رہی تھی۔ احمد نے نرمی سے علیزہ کے چہرے پر آتی ہوئی بالوں کی لٹیں شہادت کی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، چلو میری شیرنی، فریش ہو جاؤ، شام تک ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ شیرنی کے لفظ پر علیزہ نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا تو احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ آپ سب کے لیے علیزہ زبیر ہیں، لیکن میرے لیے آپ میری شیرنی ہیں، جس نے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا ہے، وہ بھی بہت بہادری سے۔ علیزہ نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی مگر احمد اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اس پر ہلکا سا جھکا، جس وجہ سے وہ اٹھ نہ پائی۔ تو احمد مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ تھینک یو علیزہ، آپ کو ہر چیز میں میرا تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کرنا میرا فرض ہے، بیوی ہیں آپ میری، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ احمد کی بات پر علیزہ دھیما سا مسکرائی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مسٹر احمد، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب میں علیزہ زبیر سے مسز علیزہ احمد ہو چکی ہوں۔ اس سے پہلے احمد کچھ کہتا، علیزہ نے ڈرامائی انداز میں اپنے بالوں کو جھٹکے سے اپنی کمر پر پھینکا اور اتراتے ہوئے واش روم کی جانب چلتی چلی گئی۔ علیزہ کو جاتا دیکھ احمد اس کی اس حرکت پر مدھم سا مسکرایا اور اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شام کا وقت تھا جب علیزہ احمد کے ساتھ ایاز مینشن میں داخل ہوئی۔ عائشہ نے پہلے ہی پہنچ کر ایاز مینشن کو ایک بار پھر روشن کر دیا تھا، لیکن اب پہلے سی چمک اس مینشن میں باقی نہیں رہی تھی۔ سب نے خوشی خوشی علیزہ کا ویلکم کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں، لیکن آج بھی رشیدہ اور اس کی دونوں بیٹیاں وہاں موجود نہ تھیں۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن ایک بار بھی رشیدہ یا رابعہ فائزہ میں سے
کوئی نہ تو ہسپتال پہنچا اور نہ ان تینوں میں سے کسی نے علیزہ کی خیر خیریت جاننے کی کوشش کی۔ رشیدہ تو جیسے اس پورے ہفتے ہی اپنے کمرے میں قید رہی۔ اس کی حالت اور حولیہ دیکھ تو خود جاوید بہت پریشان تھے۔ نہ وہ راتوں کو سوتی تھی اور نہ جاوید صاحب کو سونے دیتی۔ ڈر اور خوف کے مارے اس کی راتوں کی نیند تک اڑ چکی تھی۔ اسے ہر طرف بس وہ فقیرنی ہی دکھائی دیتی تھی، جسے دیکھ وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتی۔ تنگ آ کر 2-3 دن پہلے ہی جاوید صاحب نے اسے ڈاکٹر کے مشورے سے نیند کی گولیاں دینی شروع کری تھیں تاکہ کم از کم رات کو تو اسے آرام آئے۔ جاوید آج بھی اسی کشمکش میں تھے کہ رشیدہ کو یوں اچانک ہوا کیا ہے اور وہ کس فقیرنی کے خوف میں ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے میں بھی جاوید کو اپنے سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ آج علیزہ کو گھر واپس دیکھ جاوید کے دل میں ایک امید جاگی اور وہ فوراً رشیدہ کو لینے اپنے کمرے کی طرف دوڑے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو رشیدہ اب بھی گھٹنے میں سر دیے رو رہی تھی۔ یوں رشیدہ کو بیٹھا دیکھ جاوید کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے وہ رشیدہ کو غمگین آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر اس کے نزدیک جا بیٹھے۔ رشیدہ بیگم، جاوید کی آواز پر رشیدہ نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے دیکھا۔ بیگم، ہمارے ساتھ باہر چلو، باہر سب آئے ہیں، تمہیں اتنے دنوں بعد سب سے مل کر اچھا لگے گا۔ عائشہ، زبیر، عمران، احمد اور علیزہ سب ہیں۔ علیزہ کے نام پر رشیدہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے حیران کن نظروں سے دھیمی آواز میں پوچھا، علیزہ زندہ ہے؟ رشیدہ کے اس سوال پر تو جیسے جاوید کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ علیزہ کو لمبی زندگی دے، یہ کیسے سوال پوچھ رہی ہو تم؟ کہاں ہے علیزہ؟ مجھے اس سے ملنا ہے، ابھی ملنا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہوگی جاوید، وہ ابھی بات کرنی ہوگی، ورنہ میں مزید سانس نہیں لے پاؤں گی۔ ہاں، مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کہتے ہی رشیدہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین سے اٹھی، بیڈ پر پڑا دوپٹہ پہنا اور لڑکھڑاتے ہوئے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جاوید بھی فوراً رشیدہ کے پیچھے گئے۔ ابھی سب ہال میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک احمد کی نظر دور کھڑی رشیدہ پر پڑی، جو دور سے ہی سب کو دیکھ رہی تھی۔ نم آنکھوں میں ندامت صاف ظاہر تھی۔ احمد کی نظروں کو ایک جانب دیکھ باقی سب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو سامنے کچھ فاصلے پر رشیدہ عجیب حالت میں کھڑی تھی، بکھرے بال، کانپتا وجود، چہرہ جو بالکل ہی مرجھا چکا تھا۔ رشیدہ صاف رنگت کی حامل تھی، لیکن اب اس کی صاف رنگت تر و تازہ چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، ایسا جیسے اس کے چہرے کی رنگت ہی اڑ چکی ہو۔ آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اور کمزور وجود اسے بالکل ایک نیا شخص دکھا رہے تھے، ایک ایسی شخصیت جسے وہاں کھڑا کوئی شخص نہ جانتا ہو۔ رشیدہ کی ایسی حالت دیکھ ہال میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ تیز قدموں سے رشیدہ کے پاس پہنچی، جو دیوار کے سہارے کھڑی علیزہ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عائشہ نے رشیدہ کے کندھے پر جیسے ہی نرمی سے ہاتھ رکھا تو رشیدہ چونک کر فوراً پیچھے ہوئی، جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ پیچھے سے جاوید نے سہارا دیتے ہوئے فوراً رشیدہ کو سنبھالا اور سہارا دیتے ہوئے اسے ہال میں موجود صوفے پر بٹھا دیا۔ کافی دیر رشیدہ وہاں کانپتے وجود کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سب رشیدہ کے آس پاس ہی کھڑے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ سب کافی پریشان ہو چکے تھے۔ اس وقت سب کی زبانوں پر صرف ایک ہی سوال تھا کہ اس ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا ہے جو رشیدہ نے اپنی یہ حالت کر رکھی ہے۔ اس ایک ہفتے میں نہ تو رشیدہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نہ جاوید کے علاوہ کسی سے اس کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹیاں تک اس کے پاس نہ آئیں۔ رشیدہ نے اپنے سامنے بیٹھی علیزہ کو دیکھا، جو فکر مندی سے رشیدہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تائیں امی، آپ ٹھیک ہیں؟ علیزہ کا اتنا پوچھنا تھا کہ رشیدہ زاروں قطار رونے لگی۔ رشیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ رشیدہ نے علیزہ کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے کشکول میں تھاما۔ علیزہ، میری بچی، مجھے معاف کر دو،
معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ علیزہ نے حیرت سے رشیدہ کو دیکھتے ہوئے اپنے رخسار پر موجود اس کا ہاتھ پکڑا۔ تائے امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ میری بڑی ہیں، میری ماں کی طرح ہیں آپ، ایسا بول کر کیوں آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ رشیدہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظریں ادھر ادھر دوڑانا شروع کریں اور اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی رابعہ فائزہ پر پڑی، جو خاموشی سے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ رشیدہ کانپتے وجود کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جا کر رابعہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سب کے درمیان لے آئی۔ علیزہ، تمہیں پتہ ہے میں نے ہمیشہ تمہارا مقابلہ اپنی بیٹیوں سے کرا، پتہ ہے کیوں؟ رشیدہ نے بات کرتے کرتے رابعہ کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی علیزہ جیسی دکھیں، علیزہ جیسی قابل بنیں، جن کی سب تعریفیں کریں۔ ہر چیز میں انہیں علیزہ سے کمپیئر کیا، پر میں نے غلط کیا۔ بولتے بولتے رشیدہ زمین پر دھڑام سے بیٹھ گئی، آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ غلط کیا میں نے، بہت غلط کیا۔ اپنی بیٹیوں کو علیزہ سے آگے دیکھنے کی چکر میں نے انہیں بھی برباد کر دیا اور خود کو بھی۔ عائشہ فکر مندی سے رشیدہ کی جانب بڑھی اور اس کے برابر جا بیٹھی، جبکہ باقی سب حیرت سے رشیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ عائشہ، بولو نا علیزہ کو کہ وہ مجھے معاف کر دے، بولو نا عائشہ۔ بھابھی، آپ کو علیزہ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، آپ نے تو کبھی اس کا برا تک نہیں چاہا، آپ کو نہیں۔ رشیدہ غصے سے چلائی، نہیں، مجھے معافی چاہیے۔ روتے روتے اب اس کی سسکیاں بن چکی تھیں۔ رشیدہ نے عائشہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور رابعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، عائشہ، اس نے مجھے اکسایا تھا، اس نے مجھے اس فقیرنی سے ملوایا تھا، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ عائشہ نے نرمی سے رشیدہ کے بال ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، بھابھی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کس چیز کے لیے مجبور کیا رابعہ نے؟ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کب مجبور کیا تھا؟ یا آپ نے نہیں کہا تھا کہ احمد کو امپریس کرو، اسے اپنے جال میں پھنساؤ؟ آپ تھیں وہ جنہوں نے ہمارے دلوں میں لندن جانے کی خواہشیں جگائیں، احمد کو امپریس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کروایا، آپ نے یہاں تک کہ علیزہ پر عمل تک کروایا، اور اب آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ رابعہ کے منہ سے نکلے یہ الفاظ عائشہ کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ صرف عائشہ ہی نہیں، وہاں کھڑے ہر فرد کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ جاوید صاحب تو جیسے یہ سب سن کر ساخت ہو گئے۔ عائشہ نے جھٹکے سے رشیدہ کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوایا۔ بھابھی، یہ رابعہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے علیزہ پر؟ ایک دم سے عائشہ نے رشیدہ کے کندھوں کو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بتائیں، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے میری بچی پر جادو کروایا؟ رشیدہ نظریں نیچے جھکائے بس رو رہی تھی۔ بتائیں مجھے، یہ بات آپ کے منہ سے سننی ہے۔ رشیدہ نے نظریں نیچے جھکائے ہی حامی میں سر ہلا دیا، آنکھوں سے ابزار قطار آنسو جاری تھے۔ عائشہ نے غصے سے ایک بار پھر جھٹکے سے رشیدہ کو چھوڑا، مگر اب یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ رشیدہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ عائشہ کھڑی ہوئی اور سر پکڑ کر نزدیک صوفے پر جا بیٹھی۔ علیزہ فوراً اپنی ماں کے پاس آئی اور اپنی ماں کے آنسو پونچھنے لگی، لیکن عائشہ کے سر پر اب غصہ سوار ہو چکا تھا۔ وہ یک دم کھڑی ہوئی۔ شرم نہیں آئی آپ کو یہ سب کرتے ہوئے؟ علیزہ کو تو آپ اپنی بیٹی کہتی تھیں، تو بتائیں، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، جواب دیں میری بات کا۔ علیزہ نے فوراً اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ بٹھایا۔ بس امی، مت کریں اتنا غصہ۔ علیزہ، عائشہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کا غصہ بالکل جائز ہے۔ اور رابعہ، چلو جو کیا وہ رشیدہ آنٹی نے کیا، انہوں نے تمہیں مجبور کیا، لیکن کیا علیزہ پر جھوٹے الزام لگانا، مجھ سے علیزہ کے بارے میں جھوٹ کہنا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے، کیا یہ سب بھی رشیدہ آنٹی نے ہی تمہیں کرنے کے لیے کہا تھا؟ احمد کے سوال پر جیسے سب کو ایک اور جھٹکا لگا۔ علیزہ کے تو ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ رابعہ کے قدم احمد کی جانب اٹھے اور وہ احمد کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی لیے۔ احمد، تمہیں امی نے میرے لیے پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کر لندن جاؤں، ان کی پسند کب میری پسند بن گئی؟
مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن معاملہ تب بگڑا جب عمران انکل نے سب کے سامنے تمہارے لیے علیزہ کا ہاتھ مانگا۔ میرے خواب، میری محبت سب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، اور نکاح روکنے کے لیے ہم نے ہر ہتھ کنڈا آزمایا۔ مجھے علیزہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہیں حاصل کرنا تھا۔ رابعہ نے نرمی سے احمد کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر احمد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ احمد پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یوں میری محبت کو مت ٹھکراؤ پلیز۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میری محبت تمہارے لیے سچی ہے۔ پلیز علیزہ کو چھوڑ دو، مجھے اپنا لو، علیزہ کو طلاق۔ ابھی رابعہ اپنی بات کہہ ہی رہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ رابعہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ دائیں گال جس پر 5 انگلیاں چھپ چکی تھیں اور گال سرخ ہو چکا تھا۔ رابعہ نے جب اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے سر اٹھایا تو یہ تھپڑ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے باپ جاوید نے مارا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اتارے وہ رابعہ کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اتنی بغض کب پال لی تم دونوں نے علیزہ کے لیے خود کے دل میں؟ میں نے کس چیز سے محروم رکھا تم لوگوں کو؟ آج تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، میری بھائی کی نظروں میں مجھے گرا دیا، اندر ہی اندر اپنوں کے لیے زہر گھولتی رہیں تم دونوں، اور آج تم نے ساری حدیں پار کر دیں۔ مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہنے میں شرم آ رہی ہے۔ تھو ہے تم دونوں ماں بیٹی پر۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر دی تم دونوں نے۔ نہیں، رشیدہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین سے اٹھی اور علیزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سسکیاں اب بھی بنی ہوئی تھیں۔ علیزہ، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پلیز اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پلیز علیزہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ علیزہ کچھ کہتی، احمد نے علیزہ کا بازو پکڑ کر اسے خود کے پیچھے کیا اور رشیدہ اور علیزہ کے بیچ ایک مضبوط دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ کون سی معافی؟ کیسی معافی؟ آپ کے لیے اتنا آسان ہے یہ سب؟ کسی کی زندگی پر بنائی ہماری زندگی کے حسین پل آپ کی حسد اور جلن کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہمیں اتنی پریشانیاں دے کر اب آپ کتنی آسانی سے معافی مانگ رہی ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، میں تو کبھی نہیں۔ آپ آج جس بھی حال میں ہیں اپنی حسد کی وجہ سے ہیں۔ آپ یہ سب ڈیزرو کرتی ہیں، بلکہ یہ سب نہیں، اس سے زیادہ برا آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ رشیدہ ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑی بزاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے، کسی کی ایک لوتی اولاد کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے۔ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ علیزہ کے آگے یا اسے چھوڑ کر میں آپ کی بیٹی سے؟ اس سے پہلے کہ احمد مزید کچھ کہتا، علیزہ نے نرمی سے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا اور خود آگے آئی۔ احمد، 1 منٹ۔ رشیدہ کے جوڑے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ آپ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل تو ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے مجھ پر جادو کر کے نہ صرف میری زندگی کو مشکل بنایا بلکہ اپنے رب کی ناراضگی بھی مول لی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، جو شخص اللہ، ذکر و اذکار اور نماز کے حصار میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اسے نقصان پہنچانا تو دور کی بات، کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری معافی سے سب بہتر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ احمد نے علیزہ کو حیرت سے دیکھا اور روکنا چاہا۔ علیزہ، تم کیسے انہیں معاف کرتی سکتی ہو؟ تم؟ احمد، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اسی لیے میں نے آج انہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میرا رب جانتا ہے دلوں کے حال، اور میں اپنے دل کو نفرت سے آلودہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے اللہ کے بندے کو ستایا ہے، اس لیے میں معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑتی ہوں، وہی پاک ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ رشیدہ کے منہ سے ایک دکھ بھری آہ نکلی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ پلیز علیزہ، ایسا مت بولو۔ علیزہ نے ایک دکھ بھری نظر سے رشیدہ کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب چلتی چلی گئی۔
رات کا وقت تھا۔ شام کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جیسے قید سے ہو گئے۔ وہیں علیزہ اپنے کمرے میں موجود گہری سوچوں میں مبتلا تھی جب احمد کی نظر اس پر پڑی۔ علیزہ، کب سے دیکھ رہا ہوں، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ احمد کی آواز پر علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہاتھوں میں کنگا تھامے ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر سے اٹھی اور احمد کے عین سامنے بیچ پر آ بیٹھی۔ علیزہ کی سیاہ لمبی گھنی زلفیں اس کی کمر کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئی تھیں۔ احمد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں پھر سے کوئی کچھ۔ احمد نے مسکرا کر علیزہ کے ہاتھوں سے کنگا لیا اور اسے مڑنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ کو پہلے تعجب ہوا، پھر وہ خاموشی سے اٹھی اور مڑ کر بیٹھ گئی۔ احمد نے نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چھوا، پھر آہستہ آہستہ کنگے کو زلفوں سے گزارنے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر علیزہ کے بال سنوارنے میں مصروف تھا۔ احمد، آپ میری باتوں کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ اب مجھے تیمی اور رابعہ پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ علیزہ، ریلیکس، کل کی بات اور ہے، پھر ہم لوگ لندن واپس جا رہے ہیں۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کہیں گی تو ہم کل کسی ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے۔ فی الحال آپ کی تیمی ایسا کچھ نہیں کریں گی، وہ پہلے ہی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، اور ویسے بھی لندن میں آپ کا اپنا گھر آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ وہاں ہماری نئی زندگی باہیں کھولیں ہمارا استقبال کرنے کو بےتاب ہیں، اور اس سے زیادہ بےتاب میں ہوں آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے۔ احمد نے نرمی سے علیزہ کے بال ایک طرف کیے، جھک کر اس کے قریب آیا۔ لمحے بھر کو اس نے آنکھیں بند کیں، جیسے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں قید کر رہا ہو، اور پھر خاموشی سے اپنی چاہت کا لمس اس کی گردن پر چھوڑا۔ وہ لمس اتنا گہرا تھا کہ علیزہ کو ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ محسوس ہوئی، اور لمحے بھر کو اس کا وجود کانپ سا گیا۔ 3 سال کا وقت پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ علیزہ احمد کے ساتھ لندن آ چکی تھی، اور علیزہ کے ساتھ ساتھ احمد عائشہ اور زبیر کو بھی زبردستی لندن لے آیا تھا۔ اس کے مطابق ان دونوں کا اب مزید ایاز مینشن میں رہنا ٹھیک نہیں تھا، اور علیزہ بھی تو لندن میں ہی تھی۔ عائشہ اور زبیر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی احمد نے ان کی ایک نہ سنی، اور پھر جب عمران نے بھی خوب اصرار کیا تو وہ منع نہ کر سکے۔ لندن کی نرم دھوپ گارڈن پر بکھری ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ بڑے گارڈن میں علیزہ کے جڑواں بچے تتلیوں کے پیچھے بھاگتے، کہکے لگاتے اپنی ہی معصوم دنیا میں مگن تھے۔ احمد آرام دہ کرسی پر بیٹھا کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں سکون اور تشکر کے رنگ جھلک رہے تھے۔ قریب ہی عمران اور زبیر بیٹھے ہنسی مذاق میں مہو تھے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا۔ سچ کہوں تو علیزہ اور احمد کی ضد نہ ہوتی تو شاید ہم لندن کبھی نہ آتے، لیکن اب لگتا ہے کہ یہی فیصلہ سب سے کے حق میں بہتر رہا۔ یہاں کی زندگی نے ہم سب کو نئی خوشی دی ہے۔ عمران صاحب زبیر کی بات پر مدھم سا مسکرائے۔ بڑھاپے میں بچوں کی خوشیاں ہی سکون پہنچاتی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے بچے بڑے ہوتے دیکھتے ہیں۔ کاش ایمن بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی۔ عمران نے نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اگر وہ اس وقت ہوتی نا تو احمد کے دونوں بیٹوں کو لیے پھرتی رہتی۔ ہائے میری ایمن، بہت جلدی چلی گئی مجھے تنہا چھوڑ کر۔ علیزہ یہ بات سنتے ہوئے بچوں کو گود میں بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، جیسے برسوں کے دکھ اور اندھیروں کے بعد بالآخر روشنی نے اس کا مقدر چھو لیا ہو۔ دوسری طرف ایاز مینشن، جو کبھی روشنی اور محفلوں سے آباد رہتا تھا، اب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے بڑے کمروں میں ویرانی رقص کر رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جب پردے ہلتے تو یوں لگتا جیسے کوئی بھٹکا سایہ آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ رشیدہ اپنے کمرے میں بستر مرگ پر تنہا پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم کمزور اور آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ بار بار ہونٹوں سے کچھ بڑبڑاتی، لیکن آواز سنائی نہ دیتی۔ اس کے قریب نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی خیرخواہ، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹیاں بھی نہیں۔ صرف خاموشی اور بیماری کی اذیت اس کا مقدر بن چکی تھی، جبکہ رابعہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ جس کے خواب حسد اور نفرت کے رنگوں سے بھرے تھے، اب اس کا دماغ سکون کھو بیٹھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ہنستی، کبھی روتی،
کبھی دیواروں سے باتیں کرتی، بے وجہ زور زور سے چیختی چلاتی، کبھی آئینے میں خود کو گھنٹوں سنوارتی رہتی تو کبھی آئینے کو گالیاں دیتی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ عقل و ہوش اس سے روٹ گئے ہیں۔ اور فائزہ، ایک خوفناک ایکسیڈنٹ نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ اب وہ ویل چیئر پر مقید تھی، اس کے خواب اس کی ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ دفن ہو چکے تھے، آنکھوں میں حسرت اور ہونٹوں پر بے بسی کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ایاز مینشن کے در و دیوار اب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اسی میں گرتے ہیں۔ کالا جادو کفر ہے اور کفر کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ لوگ حسد کی آگ میں جل کر دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے کے لیے جادو کی راہوں پر چل پڑتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اس کہانی میں رشیدہ نے جو راستہ چنا وہ بہت سے لوگوں کی بربادی کا باعث بنا، لیکن سب سے زیادہ وہ خود برباد ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی وہ سکون نہیں پاتا۔ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کو کھا جاتا ہے، ضمیر کو جلا دیتا ہے اور زندگی سے برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ کالا جادو کفر ہے اور جادو کرنے والوں کی مدد اللہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور پکڑ ہے۔ لیکن جس پر جادو کیا گیا ہو، اگر وہ قرآن کی تلاوت، نماز، اذان، سورہ فلق اور ناز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ خوشیوں کو چھیننے والے خود کبھی خوش نہیں رہتے اور اللہ ہر ظالم کے ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے۔ یہ ناول ان سب قارئین کے نام ہے جن کے دل سچائی کو پہچاننے اور اس سے سبق لینے کے لیے بیدار ہیں۔ میں نے اس کہانی کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے حسد، جلن اور بری نیت رکھتے ہیں یا کسی کے نصیب چھیننے کی خواہش کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حسد، جلن اور برے خواب و ارادوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ یقین عطا کرے کہ کسی کا رزق یا نصیب کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا۔ ختم شد۔ سائننگ آف۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ آپ کی پیاری رائٹر اب کسی نئے ناول یا شارٹ ناول کے ساتھ ملے گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔